अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन पर आज आतिफ जुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुलकर आ गई है मैदान में और उन्होंने दी है मुस्लिम लीग नून को धमकी और कहा है कि अगर उनकी बात ना मानी गई तो वो बहुत सारे राज खोल देंगे। वो कौन से राज हैं, क्या धमकी है, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन मामलात में फंसी हुई है उस हवाले से उन्होंने एक ताकतवर तरीन शख्सियत से मदद मांग ली है। उस शख्सियत से किसने मुलाकात की है, क्या गुफ्तगू हुई है, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर निगरानों को मिल गया है एक अहम तरीन टास्क, ऐसा टास्क जो मुंतखब हुकूमत के बस की बात नहीं है। वो कौन सा टास्क है, ये आपकी खिदमत में पेश करेंगे। और फिर अफवानों के हवाले से एक हुआ है बहुत बड़ा इंकशाफ, इदारे चकरा कर रह गए हैं। ये तमाम तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जो हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी अफवानियों वाले ऑपरेशन के हवाले से। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने ये फ़ैसला कर लिया है कि अफवान जो हैं पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर जो मुकीम हैं उनको मुल्क बदर किया जाएगा। इस हवाले से बहुत सारे रुकावटें हैं, बहुत सारी मुज़ाहमतें हैं। ख़ुद हमारे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने भी जो एपेक्स कमेटी के इजलास में कहा था कि जब हमें पता है कि जब अफवानों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होगा तो इसका बहुत सख्त रद्द अमल आएगा, कहाँ कहाँ से आ सकता है, उसके ऊपर सारा होमवर्क करने के बाद ये काम किया जा रहा है। इसी वाले से अफवानों को दी गई है मोहलत 1 नवंबर तक कि भाई उससे पहले आप पाकिस्तान छोड़ दें और वरना फिर आपके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाइयों के हवाले से फ़हरिस्तें अब जो है वो तैयार हो रही हैं। आप हैरान होंगे कि रावलपिंडी एक इस्लामाबाद के साथ एक शहर है, तकरीबन 50 लाख आबादी है रावलपिंडी की। यहाँ पर जो हमारे इदारे हैं उनका ख्याल था कि तकरीबन 1500 से 2000 अफगानी मौजूद होंगे, लेकिन जब नादरा से रिकॉर्ड मंगवाया गया तो पता चला यहाँ पे 60,000 अफगानी मौजूद हैं। ये ध्यान में रखिएगा कि ये 60,000 वो हैं जिनका रिकॉर्ड हमारे नादरा के पास या हमारे इदारों के पास मौजूद है, सिर्फ एक ज़िले के अंदर। और उनका ये ख्याल है कि जो असल तादाद है वो इससे 3 गुना ज़्यादा हो सकती है, यानी कि अगर 60,000 रजिस्टर हैं तो ये 2.25 से 2 लाख लोग यहाँ पर हो सकते हैं ज़िला रावलपिंडी के अंदर। तो अगर आप एक ज़िला रावलपिंडी जिसकी इतनी आबादी है आप इसी रेशो से देखें तो ये तो पाकिस्तान की आबादी का कोई 1-1.5% तो फिर अफगानी बन जाएंगे। तो पाकिस्तान जो कि पहले ही इतने शदीद क्राइसिस से गुजर रहा है, वो अपने अवाम की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने से कासर है। 1-1 रुपये का रोला पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर इतनी बड़ी आबादी को एक दूसरे मुल्क की अपने मईशत के ऊपर बोझ डाल के कैरी करना बहुत मुश्किल काम है। अगरचे यहाँ पे बहुत सारे लोग इसके हवाले से तनकीद भी करते हैं, अफगानों के हवाले से हमारे जो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं पाकिस्तानी भी जो अफगानों से बड़ी हमदर्दी रखते हैं। हमदर्दी रखना अपनी जगह पे है, लेकिन लाजिम बात है जी 1978 से ये लोग पाकिस्तान आए हुए हैं और अब 2023 आ गया, मतलब 40, 45, 50 साल। कौन सा मुल्क है जो दूसरे मुल्क के लोगों को इतना ज़्यादा अफोर्ड कर सकता है? और दुनिया में और कौन सा ऐसा मुल्क है? आप फ़र्ज़ करें अब जो पाकिस्तानी जाते हैं यूरोपियन कंट्रीज़ में जाते हैं और मुल्कों में जाते हैं, अरब ममालिक में, और अगर वो कहें कि जी आप निकलें तो क्या पाकिस्तान उन मुल्कों को धमकियाँ देना शुरू कर देगा? ऐसा तो नहीं होता। तो वो पाकिस्तान को तो खैर धमकियाँ भी दे रही है अफगान हुकूमत जो इस वक्त मौजूद है। बहरहाल ये अदारे चकरा के रह गए हैं कि भाई ये तो उनकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा काम है, लेकिन अब ये बेड़ा उठा लिया है। अब जिस बंदे ने बेड़ा उठाया है अभी तक तो बड़े ठीक जा रहे हैं। आप देखें ना, डॉलर तकरीबन 45-50 रुपये कम हो गया 1-1.5 महीने के अंदर। सोना जो है वो भी तकरीबन 45-50 हज़ार पर तोला कम हो गया है। तो इन चीज़ों के असरात फिर आगे आने वाले दिनों में आएंगे। अल्लाह करे एक कामयाबी से पाकिस्तान जो है वो दोबारा अपने माशी तौर पर अपने कदमों में खड़ा हो सके, कदमों पर। और जो भी शख्स ये काम करेगा, चाहे वो हमारी इस्टेब्लिशमेंट करती है, चाहे वो निगरान करते हैं, चाहे कोई पोलिटिकल हुकूमत करती है, तो उसका पाकिस्तान और पाकिस्तानियों पर आसान ही होगा जी इस मुसीबत से निकलें ये लोग और ये मुल्क इस मुसीबत से निकले। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जनाब। सियासी हुकूमतों के हवाले से अमूमन एक बात कही जाती है कि बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मुल्क के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन वो नहीं कर पाती, इसलिए कि वो अवामी वोट लेकर आते हैं, अवाम का दबाव होता है, अवाम का प्रेशर होता है, जिसकी वजह से वो लोग ये काम नहीं कर सकते। अच्छा, अब जो इस वक्त निगरान हुकूमत है, अगरचे कि इसकी परफॉर्मेंस के हवाले से बहुत सारे सवालात उठाए जा रहे हैं, उंगलियां उठाई जा रही हैं, लेकिन इनको एक ऐसा टास्क मिला है, वो टास्क कोई पॉलिटिकल हुकूमत नहीं कर सकती थी, और वो टास्क है निजकारी का। मुझे आज ये ज़राए से पता चला है कि जी बाकी जो निजकारी होगी सो होगी, लेकिन 2 ऐसे इदारे जिनकी निजकारी पर हमेशा जो है सियासी हुकूमतें चाहती भी थी कि कर दें लेकिन हाथ डालते हुए भी डरती थी कि जी लोग नाराज़ हो जाएंगे, पब्लिक नाराज़ हो जाएगी, तनकीद बहुत ज़्यादा होगी, तो वो फिर पीछे हट जाते थे।
وہ دو ادارے کون سے ہیں جی جو یہ طے پایا کہ یہ نگران حکومت نجکاری ان کی کر کے جائے گی؟ وہ ادارے ہیں، ایک تو PIA، اور دوسرا جو ادارہ ہے وہ ہے کراچی اسٹیل ملز، جو پاکستان اسٹیل ملز کراچی جو ہے۔ یہ دو ادارے ایسے ہیں جن کی نجکاری کا حتمی فیصلہ ہو گیا، اور یہ نجکاری یہ حکومت کر کے جائے گی۔ اور ہم نے دیکھا کہ باقی ساری کابینہ نے اپنے حلف اٹھا لیے تھے، لیکن بعد میں نجکاری کے لیے اس پہ خصوصی طور پہ فواد حسن فواد صاحب کو لا کر نجکاری کا وزیر بنایا گیا، اور ان کا الگ سے حلف ہوا۔ تو اس سے لگتا ہے کہ حکومت جو ہے اور جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس حوالے سے بہت زیادہ سیریس دکھائی دیتی ہے، کیونکہ یہ دو ایسے ادارے یقینی طور پہ یہ نہیں چلائے جا رہے حکومت پاکستان سے، اور ہر سال جو ہے وہ اربوں روپے جو نہیں ہے وہ یہاں پر لاس ہوتا ہے۔ تو یہ اگر ان کی پرائیویٹائزیشن کر دی جائے، نجکاری کر دی جائے، تو شاید کوئی صورتحال بہتر ہو سکے گی حکومت کے لیے بھی اور ان اداروں کے لیے بھی، اور اللہ کرے یہ جو بھی ہو معاملہ پاکستان کے لیے بہتری کی صورت نکلے۔ اس سے اگلی خبر کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ وہ خبر ہے ایک اہم ترین رہنما ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے، انہوں نے ایک اسٹیبلشمنٹ کی طاقتور ترین شخصیت سے ملاقات کی ہے۔ کوئی ایسا پردہ نہیں رکھیں گے جی، عموماً لوگ کمنٹس نیچے کرتے ہیں جی آپ نام کیوں نہیں لیتے، تو نام لے کر بتاتے ہیں۔ پیپلز پارٹی آپ کو پتہ ہے آج کل بہت زیادہ رولے میں ہے، اور نیب کے اندر بہت سارے معاملات ان کے کھل گئے ہوئے ہیں۔ ہم پچھلے جو پروگرام کرتے رہے ہیں وہ آپ کی خدمت میں ہم بتاتے رہے ہیں کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، بہت سارے لوگ اٹھائے بھی گئے ہیں، بہت ساری انکوائریاں کھل گئی ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر کافی بے چینی پائی جا رہی تھی۔ تو پھر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں بلاول بھٹو زرداری اور شریک چیئرمین آصف علی زرداری، انہوں نے اپنے معتمد خاص اور اپنے قریب ترین جو پارٹی کے اہم رہنما ہیں سید خورشید شاہ، ان کو ایک ٹاسک دیا، اور سید خورشید شاہ نے جا کے ملاقات کی چیئرمین نیب سے لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ نذیر احمد بٹ سے۔ اب نذیر احمد بٹ جو ہیں وہ ایک تو ریٹائرڈ جرنیل ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں، پھر نیب کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ عموماً جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہی کی عام طور پر پاکستان کے اندر سمجھا جاتا ہے کہ وہ ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور انہیں کی جسے کہتے ہیں جسے اشارہ ابرو پر وہ تعینات ہوتا ہے۔ خیر یہ تو ایک جملہ معترض ہے، لیکن ان دونوں کی ہوئی ہے جی ایک ملاقات۔ اچھا اس ملاقات کے بیچ میں نا بظاہر وہ ملاقات کسی اور چیز کے لیے تھی کہ جی وہ نیب کے ساتھ ملے ہیں، ہم نے اپنے فلاں فلاں کیسز کے حوالے سے بات کی ہے، نیب کی ترامیم سے بات کی ہے، لیکن اصل سٹوری یہ نہیں ہے جی۔ اصل سٹوری اندر کی جو ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ ملاقات جو ہوئی ہے چیئرمین پیپلز پارٹی کی ہدایت پر جو خورشید شاہ نے ملاقات کی ہے، خورشید شاہ نے چیئرمین نیب سے کہا ہے کہ جناب مہربانی کریں، ہمارے ساتھ بہت بری ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کیسے بری ہو رہی ہے آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ جی یہ جو سارا سکھر حیدرآباد موٹر وے والا معاملہ ہے اور NHA والا معاملہ ہے، اس کے اندر بہت ساری انکوائریاں ہمارے لوگوں کے خلاف کھول دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے جو سارے مقدمے کھول دیا گیا، ہر طرف ایک پینک پھیلا ہوا ہے، اور نیب بھی پڑ گئی ہے ہمیں، FIA بھی پڑ گئی ہے ہمیں، ہمارے سندھ کے اندر اپنے ادارے ہیں صوبائی اینٹی کرپشن کے، اگر وہ انکوائری کرتے ہیں تو کریں، یہ وفاقی ادارے وہاں پر چڑھ کے انکوائری کر رہے ہیں۔ اچھا یہاں پہ تھوڑا سا اختلاف میں کروں گا خورشید شاہ صاحب سے، کیونکہ جو NHA والا معاملہ ہے، یہ موٹر وے والا معاملہ، یہ تو وفاقی حکومت کے ادارے یہ کام کرواتے ہیں۔ تو جو ادارے وفاقی حکومت کے ماتحت کام کرتے ہوں، یعنی کہ جیسے نیشنل ہائی وے اتھارٹی ہے یا موٹر وے جنہوں نے بنائی، تو یہ سارے ادارے وفاقی ہیں، تو یہاں پر تو FIA ان کا مینڈیٹ ہے، وہ یہاں پر جا کے کرتے ہیں، بلکہ کرنا ہی ان کو چاہیے۔ خیر یہ ایک الگ بحث ہے کہ اب کس کو کرنا چاہیے یا کس کو نہیں، لیکن انہوں نے کہا کہ جناب جتنے ہمارے معاملات ہیں سندھ کے اندر، چاہے وہ ان اداروں سے ہٹ کے بھی ہیں، ان محکموں سے ہٹ کے بھی ہیں، وہ سارے نیب کھول کے بیٹھ گئی ہے اور FIA کھول کے بیٹھ گئی ہے، تو جناب مہربانی کریں ہماری جان چھڑائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جناب کیا مطلب آپ کی جان چھڑائیں؟ کہ جناب کوئی ان کیسز کے حوالے سے کوئی ایسا آرڈر جاری کریں کہ یہ وہیں پر اس کی مقامی طور پر ان کی جو بھی انکوائری ہونی ہے وہ یہاں سے نیب یا FIA نہ کرے۔ اچھا اب FIA کی بات چیئرمین نیب سے کیوں کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ چیئرمین نیب کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور ترین شخصیت ہے، اور ان کے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے ہیں وہ تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے معاملات ہیں، تو وہ ان کو ان کے ذریعے یہ میسیجنگ کی گئی ہے چیئرمین نیب کے ذریعے۔ تو ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ چیئرمین نیب نے کہا کہ جی یہ ہر چیز میرے اختیار میں نہیں ہے، تو انہوں نے کہا جی آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے ایشوز ہیں، تو یہ آپ بات کر کے بتائیں ہمیں۔ تو چیئرمین نیب نے ان سے یہ وعدہ کیا کہ یہ چیزیں میں اوپر ڈسکس کر لوں گا۔ اب اوپر سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کس کی بات کر رہے ہیں، کہ اوپر سے ڈسکس کرنے کے بعد میں بتاؤں گا۔ تو یہ ایک پیپلز پارٹی اس وقت جو ہے انہوں نے جا کے نیب میں چیئرمین نیب کا منت ترلا کیا کہ جناب مہربانی کریں، بہت تنگ ہو گئے ہیں۔ اگر انہوں نے الیکشن بھی لڑنا ہے جی، اب وہ الیکشن کے دوران ان کے خلاف انکوائریاں کھلی رہیں گی تو وہ پھر ذرا انکمفرٹیبل فیل کرتے ہیں نا۔ الیکشن میں پھر خرچے بھی بڑے ہوتے ہیں، اور وہ جتنی اپنی پارٹیاں ہوتی ہیں انہوں نے خرچے کرنے ہوتے ہیں الیکشن پہ، تو وہ پھر اس لیے ذرا تھوڑے سے پریشان ہیں۔ اچھا پاکستان پیپلز پارٹی والے اس حوالے سے تو پریشان تو ہیں ہی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جناب ایک اور کام کیا ہے۔ اب مسلم لیگ نون جو ہے
وہ اس وقت ان ہے ساری قومی منظرنامے پہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں. یہ بھی خبریں چل رہی ہیں کہ نواز شریف صاحب چوتھی بار وزیر اعظم بھی بنیں گے. مسلم لیگ نون کو ان کے استقبال کی تیاریاں بھی کر رہی ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ مختلف قسم کے پراپیگنڈاز بھی چل رہے ہیں. جی نہیں آ رہا جی نواز شریف کی میڈیکل رپورٹ آ گئی, نہیں آ رہا نواز شریف کا جناب ٹکٹ کینسل ہو گیا, نواز شریف نہیں آ رہا. وہ شہباز شریف کو کسی نے یہ کہہ دیا وہ نہیں آ رہا. وہ پارٹی کے انکل جو ہیں انہوں نے نواز شریف کو منع کر دیا جی آپ نہ جی سروے رپورٹ آ گئی جی. نواز شریف نے دیکھ کے کہا میں نہیں جاتا. میں نے 2-3 دفعہ یہ عرض کر چکا کہ ایسا کوئی چکر نہیں ہے. نواز شریف صاحب آ رہے ہیں تو آ رہے ہیں. خیر اس کے بعد ساتھ ہی پیپلز پارٹی کو اگلا الیکشن بھی نظر آ رہا ہے. تو پیپلز پارٹی نے یہ کہا کہ جناب مسلم لیگ نون کو ایک دی ہے بڑی کھلی دھمکی. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہمارے ساتھ کمٹمنٹس کی تھی جب عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد تھی کہ جی ہم نے مل کے چلنا ہے اور پنجاب میں ہم انٹری دیں گے اور آپ نے ہمیں پنجاب میں اکاموڈیٹ کرنا ہے. اور ان کا یہ کہنا ہے پیپلز پارٹی کے ذرائع کا کہ جی ہمیں کہا گیا تھا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ 25 قومی اسمبلی کی نشستوں پر اور کم از کم 30 پنجاب اسمبلی کی نشستوں پر مسلم لیگ نون ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرے گی. یعنی کہ اگر 25 قومی اسمبلی کی سیٹوں پر ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے 20 وہ جیت جاتے ہیں تو وہ 20 تو پھر بھی اس پارٹی کے ایم این اے ہو جائیں گے پنجاب سے. اچھا اگر 30 فرض کریں صوبائی اسمبلی کی نشستیں اور ان میں سے جو ہے وہ 20 جیت لیتی ہے تو وہ اگر ایڈجسٹمنٹ میں پیپلز پارٹی کے امیدوار ہوں گے تو وہ ان کے بندے آ جائیں گے. تو اب مسلم لیگ نون جو ہے وہ یہاں پر تھوڑا سا ڈنڈی مار رہی ہے بقول پیپلز پارٹی کے جو لیڈرشپ ہے ان کے مطابق کہ جو ہمارے ساتھ وعدے کیے گئے تھے کہ ساتھ لے کر چلیں گے اب وہ وعدے سے مسلم لیگ نون پیچھے ہٹ رہی ہے. اور اگر اس طرح کیا جائے گا تو پھر یہ خبریں ہم خود لیک کر دیں گے یا لیک کروا دیں. آپ کو پتہ نہ لیک کرنے کا کیا طریقہ ہے, خود ہی بتا دیا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ تھا جی. یہ معاہدوں کو وہ منظر عام پر لے آئیں گے, اپنی جو منظور نظر لوگ ہیں ان کے تھرو آگے پیچھے میڈیا کے اندر پھیلا دیں گے. اور دیکھیں جی مسلم لیگ نون نے یہ کمٹمنٹ ہمارے ساتھ کی تھی اور یہ کمٹمنٹ پوری نہیں کی. ویسے آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو یاد ہوگا ایک بڑا مشہور فقرہ تھا کئی سال پہلے, کوئی ایک بات تھی سیاسی جو انہوں نے بڑی پبلکلی کی, پریس کانفرنس میں کی اور اس کے بعد اسے مکر گئے. تو آصف علی زرداری صاحب سے اس کے بعد کسی جگہ ایک سوال کیا گیا کہ جی آپ نے تو وعدہ کیا تھا تو وہ اس کے بعد آپ بالکل اس سے مکر گئے. تو آصف علی زرداری صاحب نے بڑی طنزیہ سی مسکراہٹ ہنسی اور کہا کہ رات گئی بات گئی, سیاسی بات اس دن کی تو ہوتی ہے اگلے دن کی تو ہوتی نہیں ہے. تو اب اگر آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کو یہ لگتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ اس وقت کی تھی اور آج وہ اس کو پورا کرے تو وہ تو پیپلز پارٹی کے اپنے فارمولے کے مطابق پھر ٹھیک نہیں اترتا. خیر یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہاں پہ پیپلز پارٹی کی ایک دو عملی ہے اس کا بھی میں ذکر کرتا چلوں. وہ یہ ہے کہ ایک طرف وہ یہ تو چاہتے ہیں کہ پنجاب میں ہم آئیں, پنجاب میں ہم الیکشن لڑیں, ہمیں اکاموڈیٹ کیا جائے. بالکل ٹھیک ہے جی, ان کا حق بنتا ہے, ہر سیاسی پارٹی کا حق بنتا ہے جہاں پہ مرضی جا کے الیکشن لڑے. لیکن وہ اکاموڈیشن تو حق نہیں بنتا, وہ تو دونوں فریقوں کی باہمی رضامندی سے ہوتا ہے. خیر وہاں پر تو یہ حصہ لینے کے لیے چاہتے ہیں اور ناراض بھی ہو رہے ہیں, دھمکیاں بھی دے رہے ہیں. لیکن یہی مسلم لیگ نون اگر کہتی ہے کہ ہم سندھ میں آنا چاہتے ہیں اور سندھ میں آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں اور کراچی میں کریں, وہاں پہ پیپلز پارٹی کہتے ہیں کہ سندھ اکیلا ہمارا ہے, وہاں پر ہم کسی کو نہیں آنے دیں گے. تو یہ ایک معاملہ ہے جو پیپلز پارٹی والے جو ہیں تھوڑا سا اصول ایک نہیں رکھ رہے دونوں طرف کا. خیر یہ سیاست ہے, سیاست میں تو پھر ہر بار ون پوزیشن تو نہیں ہوتی سب لوگوں کے لیے. تو مسلم لیگ نون کا بھی حق ہے کہ وہ سندھ میں جا کے سیاست کرے, پیپلز پارٹی کا بھی حق ہے کہ وہ پنجاب میں آ کے سیاست کرے. لیکن پیپلز پارٹی نے لگا دیا دھمکی کہ جناب ایسے نہیں چلے گا, یہ جو آپ نے ہم سے کمٹمنٹ کی تھی یہ پوری کرے, ورنہ یہ جو وعدے تھے آپ کے سارے یہ ہم منظر عام پر لے آئیں گے, یہ پبلک کر دیں گے. خیر یہ دھمکی ہے, اس دھمکی کا مسلم لیگ نون کتنا اثر لیتی ہے یہ تو پھر آنے والا وقت بتائے گا. لیکن مسلم لیگ نون جو ہے وہ البتہ اب سندھ کے اندر پینیٹریٹ کرنا شروع ہو گئی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.